वक्त हम सुबह सुबह फ्रैंकफर्ट की जो ट्रैफिक का रश होता है, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लोग कामों पे जा रहे होते हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा ये मंज़र होता है। हमारे सामने इस वक्त गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं शहर की तरफ, मोटरवे भरी पड़ी है और जो निकल रही हैं उस पर भी रश है। तो इस रश के साथ साथ आप हमारी मालूमात में इजाफ़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियात जिनको दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है आज तक, और उनके नाम को मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ फॉर्म्स पे याद किया जाता है, बाज़ लाइब्रेरी बनाई गई हैं, बाज़ और यादगारी स्ट्रीट उनके नाम पे, वो कोई नाम बता सकती हैं? कुछ पाकिस्तानी शख्सियात हैं जिन्हें दुनिया भर में बड़े एहतराम से याद किया जाता है। मिसाल के तौर पर मलाला यूसुफज़ई को आलमी सतह पर ख़वातीन की तालीम की अलंबरदार के तौर पर जाना जाता है, जबकि अब्दुल सत्तार ईदी को इंसान दोस्ती की अलामत के तौर पर। इसी तरह ज़ेबुन्निसा हमीद उल्लाह का नाम भी कराची की एक मशहूर सड़क के नाम से मंसूब है। नहीं, ये तो आपने नाम बताए हैं ना जो आजकल मुस्लिम जैसे, लेकिन जब उन पाकिस्तान बना था, बनते के बाद जो नाम मकबूल हुए, वो पाकिस्तानी शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, उनके नाम बताएं जो वफात पा चुके हैं बुज़ुर्गों में से। पाकिस्तान के क़याम के बाद चंद ऐसी शख्सियात थीं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्होंने इंसानी खिदमत के शोबे में ईदी फाउंडेशन कायम की, और अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान से वाबस्ता पहले नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान थे, और बेनज़ीर भुट्टो, जो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। इन्हें आलमी सतह पर बड़े एहतराम से याद किया जाता है। सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब का नाम आपने नहीं सुना हुआ, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कई बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। पाकिस्तान के क़याम के वक़्त उनकी क्या खिदमात थी, फिर उसके बाद एक इस्लामी मुल्क मोरक्को की आज़ादी में उन्होंने क्या रोल अदा किया, फ़लस्तीन के लिए जो आवाज़ उठाई वो कितनी भारी थी, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालें। सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान एक अहम पाकिस्तानी शख्सियत थे जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के बाद आलमी सतह पर नुमायां किरदार अदा किया। उन्होंने 1947 में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी की, फ़लस्तीन और मराकश जैसे अरब ममालिक की आज़ादी की ज़बरदस्त वकालत की, और बाद में वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर भी बने। पाकिस्तान के अंदर उनको ज़्यादा मकबूलियत क्यों ना मिली? बाकी दुनिया में सब लोगों ने उनकी खिदमात को सराहा। ये एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में उनकी खिदमात को इतनी शोहरत नहीं मिली। शायद इसकी वजह ये थी कि उनका ज़्यादातर काम बैनुल अक़वामी सतह पर था और उनकी कुछ सियासी या मुकामी सरगर्मियाँ ज़्यादा अवामी सतह पर नुमायां नहीं हो सकी। लेकिन दुनिया भर में उनकी इज्जत और एहतराम आज भी बरकरार है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके इल्म में नहीं कि सर ज़फ़रुल्लाह खान के पाए की शख्सियत को अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में मकबूलियत ना मिलने और पज़ीराई ना मिलने की वजह उनका अकीदा था। क्या आप ये समझती हैं कि ये वजह थी? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। सर ज़फ़रुल्लाह खान की मजहबी वाबस्तगी और उनका अक़लियत से ताल्लुक़ बाज़ हलकों में सियासी तौर पर मुखालफत का बाइस बना, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत अपने वतन में इतनी नहीं हो सकी जितनी कि आलमी सतह पर थी। सर ज़फ़रुल्लाह खान का ताल्लुक़ किस अकीदा से था? सर ज़फ़रुल्लाह खान का ताल्लुक़ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी से था। उनका ईमान था कि वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की पैरोकारी करते हैं, जो कि अहमदियत की बानी है, और यही अक़ीदे की तफ़रीक़ उनके ख़िलाफ़ मुकामी सतह पर अदम कबूलियत का सबब बनी। उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़े पे पाकिस्तान की क्या क्या खिदमात की?
پاکستان نے مختلف مواقع پر اہم خدمات سر انجام دی ہے۔ عبدالسلام نے 1979 میں نوبل پرائز جیتا اور پاکستان کو عالمی سائنسی شناخت دلائی، جبکہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں سب سے زیادہ حصہ لیا اور مراکش و فلسطین جیسے عرب ملکوں کی آزادی کے لیے بھی آواز بلند کی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے بات کو مکس کر دیا ہے، لیکن پوچھنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی کمیونٹی جو کہ پاکستان بنانے میں جس کا مین کردار تھا، اور پھر پاکستان کی حفاظت میں وہ جو فورس بنائی گئی تھی کشمیر فرقان فورس کے نام پہ، اس کی بھی تاریخ کا آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ پھر پاکستان کی حفاظت میں اسی جماعت کے لوگوں نے کتنی قربانیاں دیں فوج کے اندر، شاید آپ کو پتہ ہے کہ کتنے احمدی ہائی رینکڈ جرنیل یا کرنل آپ کے علم میں ہے؟ کوئی نام آپ بتا سکتی ہیں احمدیوں کے جو فوج میں ہائی رینک تک گئے اور انہوں نے خدمت کی اپنے ملک کی؟ میں نے جو معلومات دیکھی ہیں ان کے مطابق کچھ اعلیٰ رینک کے فوجی افسروں کے نام کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ میجر جنرل افتخار خان جنجوعہ، لیفٹیننٹ جنرل عبدالعلی ملک اور لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک، جنہوں نے 1965 کے جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ لیکن یہ بات واضح نہیں کہ تمام نام قطعی طور پر تصدیق شدہ ہیں، لہٰذا یہ تاریخی پس منظر کے طور پر دیکھنے چاہیے۔ جماعت احمدیہ کی جو تاریخ ہے پاکستان سے وابستہ، کہ پاکستان بنانے میں ان کا کیا کردار تھا، ان کے جو خلیفہ ثانی حضرت مرزا محمود، ان کے کہنے پہ ایک ان کے جو امام تھے لنڈن میں، انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان کو تیار کیا کہ وہ بر صغیر میں واپس آئیں اور سیاست میں حصہ لیں، ان کی وہاں ضرورت۔ اس کا کچھ آپ کے علم میں ہے؟ جماعت احمدیہ نے تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کی حمایت کی اور مختلف ذرائع سے امداد فراہم کی۔ مثال کے طور پر 1946 کے الیکشن میں بعض جماعتی مواد کے مطابق جماعت احمدیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان رابطے بھی تھے، جیسے کہ ایک احمدی مشنری نے 1933 میں جناح کو بھارت واپس آنے پر آمادہ کیا تھا۔ تاہم یہ بات تاریخی دستاویزات میں مخصوص طور پر ثابت نہیں اور ان کے کردار پر اختلافات موجود ہیں۔ جو اخبارات میں جو خبریں چھپی ہوئی ہیں جن میں پاکستان واپس یا برصغیر واپس لانے میں یا ان کو تیار کرنے میں قائد اعظم کو جماعت احمدیہ کے جو وہاں امام تھے لنڈن میں، ان کی جو ملاقات تھی اور انہوں نے جس طرح سے ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ بھی آپ واپس برصغیر جائیں، آپ کی ضرورت ہے وہاں، آپ کے پاس اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی تصدیق شدہ کوئی اخباری خبر یا کوئی تحریر موجود نہیں ہے؟ اب تک دستیاب معلومات کے مطابق محمد علی جناح نے احمدیہ برادری کے امام عبدالرحیم درات کے اصرار پر برطانیہ سے بھارت واپسی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس ملاقات کی کوئی خاص تصدیق شدہ اخبار رپورٹ موجود نہیں ہے۔ احمدیہ ذرائع کہتے ہیں کہ جناح نے 1933 میں لندن میں ایک تقریب کے دوران امام کے خطاب سے متاثر ہو کر واپس آنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ سب بنیادی طور پر احمدیہ ذرائع پر مبنی ہے اور اس پر تاریخی طور پر اتفاق رائے نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال ایک سائٹ سے بہرحال یہ دعویٰ موجود ہے کہ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو جماعت احمدیہ کے فوجی یا دوسرے مختلف شعبہ جات میں احمدیوں نے خدمات انجام دیں، کبھی آج تک کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کوئی احمدی کبھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف یا غدار یا کوئی ایسا پاکستان مخالف اقدام کرتے ہوئے آج تک وہ منظر عام پہ آیا ہو یا لایا گیا ہو؟ اب تک کوئی قابل اعتبار ثبوت نہیں کہ جماعت احمدیہ نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف یا غداری کا کوئی منظم اقدام کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ احمدیوں کو پاکستان میں نظامی امتیاز اور قانونی تعصب کا سامنا رہا ہے، اور انسانی حقوق کی رپورٹس میں احمدیوں کو ایک مظلوم اقلیت کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب 1974 میں
اسمبلی کے ذریعے پاکستان میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا، کیا یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا یا ایک قابل مذہبی فیصلہ تھا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ یہ فیصلہ 1974 میں پارلیمنٹ کے ذریعے لیا گیا تھا اور عمومی طور پر اسے ایک سیاسی فیصلہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اس وقت کی سیاسی صیت و صورتحال اور مذہبی دباؤ دونوں ہی اس فیصلے کے پیچھے تھے۔ یہ مذہبی عقیدے کو سیاسی شناخت سے الگ کرنے کی بجائے ایک قانونی اور آئینی حیثیت دی گئی تھی، جس نے احمدیوں کو اقلیت قرار دے کر ان کے حقوق محدود کر دیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو احمدی بستے ہیں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں کیا وہ ان کو مل رہے ہیں یا بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں؟ پاکستان میں احمدیوں کو بنیادی حقوق مکمل طور پر نہیں ملتے۔ 1974 میں آئینی ترمیم کے ساتھ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور 1984 کے آرڈیننس کے ذریعے انہیں مذہبی اصطلاحات استعمال کرنے سے روکا گیا۔ اس کے باعث انہیں عوامی عبادت، تعلیم، ملازمت اور سماجی زندگی میں امتیازی سلوک کا سامنا ہے، حالانکہ وہ قانونی طور پر شہری ہے۔ اچھا، ضیاء الحق نے جو بنایا تھا 1984 میں ایک آرڈیننس جاری، اس کے اندر بنیادی کون سی وہ بڑی شقیں ہیں جو دنیاوی طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھی جاتی ہیں؟ ضیاء الحق نے 1984 میں آرڈیننس 20 جاری کیا تھا، جس کے تحت احمدی مسلمانوں کو مخصوص مذہبی اصطلاحات استعمال کرنے سے روک دیا گیا اور انہیں مسلمان کہنے یا اپنی عبادت کو مسجد کہنے پر سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قانون نے بنیادی طور پر مذہبی آزادی، اظہار رائے اور قانونی برابری کی خلاف ورزی کی اور احمدیوں کے خلاف زیادتی، گرفتاریوں اور امتیازی سلوک کو قانونی شکل دی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جب بھٹو نے سیاسی طور پہ اپنی حکومت بچانے کے لیے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا اسمبلی سے، اور وہ اسمبلی ممبران بعد میں ضیاء الحق کے دور میں وائٹ پیپر کے ذریعے کرپٹ، زانی اور پتہ نہیں کس کس چیز سے پکارے گئے یا ان کو یہ قرار دیا گیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں 1974 میں آئین میں دوسری ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو قانونی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور یہ مذہبی اور سیاسی دباؤ کا ایک امتزاج تھا۔ بعد میں ضیاء الحق کے دور میں 1984 میں آرڈیننس 20 جاری کیا گیا، جس نے احمدیوں کو مذہبی اظہار سے روک دیا۔ تاریخی طور پر یہ اقدامات سیاسی مفاد اور مذہبی قوتوں کے دباؤ کا نتیجہ تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو بھٹو کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو اس نے کام کیا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف، ایک مذہبی جماعت کے خلاف، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور اس کو جو سزا ہوئی، جو وہ پھانسی پہ، وہ اس وجہ سے ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ اس شخص نے جو حرکت کی سیاسی طور پہ، اس کی سزا اس کو پھانسی کی شکل میں اسی شخص کے ہاتھوں ملی، ضیاء الحق کے ہاتھوں، جس کو بعد میں آرڈیننس بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پارا پارا کر دیا۔ اور اس حادثے سے ایک ہفتہ قبل جو جماعت احمدیہ کے اس وقت خلیفہ فورتھ یعنی خلیفۃ المسیح الرابع حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ علیہ موجود تھے، انہوں نے خطبہ کے اندر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو چکی ہے وہ چل پڑی ہے اور اب اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ، اور پھر ایک ہفتے بعد اس کا جہاز کریش ہو گیا اور آج تک اس کی سمجھ نہیں لگی لوگوں کو کہ کیا ہوا تھا۔ کیا آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں سزائے موت دی گئی، جسے بین الاقوامی سطح پر متنازع قرار دیا جاتا ہے۔ احمدیہ جماعت کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد نے بعد میں ایک تقریر میں دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے سزا کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور اسی دوران محمد ضیاء الحق ایک ہوائی حادثے میں 17 اگست 1988 کو ہلاک ہوئے۔
تاہم اس سب کو مذہبی یا قطعی تقدیر کے طور پر ثابت کرنے سے کوئی قابل وثوق ثبوت موجود نہیں، آپ کے پاس اس خطبے کا بالکل حوالہ نہیں ہے جس خطبے کے اندر خلیفۃ المسیح رابع یعنی چوتھے امام جماعت احمدیہ نے ذکر کیا تھا، ضیاء الحق کو وارننگ دی کئی دفعہ کہ اپنی ظالمانہ حرکات سے باز آ جاؤ، تم جو آرڈیننس بنا کے جماعت احمدیہ کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لو ورنہ اللہ تعالیٰ کی چکی میں پیسے جاؤ گے۔ اور پھر اس حادثے سے ایک ہفتہ پہلے جو خطبہ آیا تھا اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے اظہار کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی وہ انصاف کی چکی چل پڑی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے ریکارڈ میں؟ بالکل، میرے پاس اس خطبے کا کوئی اصل مصدقہ حوالہ یا تحریری ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ دعویٰ احمدیہ ذرائع سے سننے میں آیا تھا، لیکن اس کی کوئی تصدیق شدہ دستاویزی شکل یا عوامی طور پر ریکارڈ شدہ تقریر میرے پاس نہیں ہے۔ چل ٹھیک ہے، آج کی میرا خیال ہے لمبی ہو گئی کافی گفتگو، باقی اسی طرح دلچسپ تاریخی جو حوالے ہیں ان کے حساب سے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔ بالکل، آپ کا خیال بالکل بجا ہے۔ آج ہم اتنی ہی گفتگو پر رکھتے ہیں اور اگلی بار پھر اسی طرح تاریخی حوالوں پر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔